हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वो खुदा हर ऐब से पाको पाकीज़ा है, जिसने अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम खाने काबा से मस्जिद अक्सा आसमानी मस्जिद तक की सैर कराई, जिसके चौगिर्द हमने हर किस्म की बरकत मुहैया कर रखी है ताकि हम उसको अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएं। इसमें शक नहीं कि वो सब कुछ सुनता और देखता है। और हमने मूसा को किताब तौरात अता की और उसको बनी इसराइल की रहनुमा करार दिया और हुक्म दिया कि मेरे सिवा किसी को अपना कारसाज न बनाना। ऐ उन लोगों की औलाद जिन्हें हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया था, बेशक नूह बड़ा शुक्रगुजार बंदा था। और हमने बनी इसराइल से उसी किताब तौरात में साफ साफ बयान कर दिया था कि तुम लोग रुए जमीन पर 2 मरतबा जरूर फसाद फैलाओगे और बड़ी सरकशी करोगे। फिर जब उन 2 फसादों में पहले का वक्त आ पहुंचा तो हम पर तुमने कुछ अपने बंदों बख्तुन नस्र और उसकी फौज को मुसल्लत कर दिया जो बड़े सख्त लड़ने वाले थे। तो वो लोग तुम्हारे घरों के अंदर घुसे और खूब कत्लो गारत किया और खुदा के अजाब का वादा पूरा होकर रहा। फिर हमने तुमको दोबारा उन पर गलबा देकर तुम्हारे दिन फेरे और माल से और बेटों से तुम्हारी मदद की और तुमको बड़े जत्थे वाला बना दिया। अगर तुम अच्छे काम करोगे तो अपने फायदे के लिए अच्छे काम करोगे और अगर तुम बुरे काम करोगे तो भी अपने ही लिए। फिर जब दूसरे वक्त का वादा आ पहुंचा तो हमने तैतूस रूमी को तुम पर मुसल्लत कर दिया ताकि वो लोग मारते मारते तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दें कि पहचाने न जाओ। और जिस तरह पहली दफा मस्जिद बैतुल मक़दिस में घुस गए थे इसी तरह फिर घुस पड़ें और जिस चीज पर काबू पाएं खूब अच्छी तरह बर्बाद करें। अब भी अगर तुम चैन से रहो तो उम्मीद है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम पर तरस खाए। अगर कहीं वही शरारत करोगे तो हम भी फिर पड़ेंगे। और हमने तो काफिरों के लिए जहन्नम को कैद खाना बना ही रखा है। इसमें शक नहीं कि ये कुरान इस राह की हिदायत करता है जो सबसे ज्यादा सीधी है। और जो आसमानदार अच्छे अच्छे काम करते हैं उनको ये खुशखबरी देता है कि उनके लिए बहुत बड़ा अजर सवाब मौजूद है। और ये भी कि बेशक जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते हैं उनके लिए हमने बहुत बड़ा दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। और आदमी कभी आजिज होकर अपने हक में बुराई अजाब वगैरह की दुआ इस तरह मांगता है जिस तरह अपने लिए भलाई की दुआ करता है। और आदमी तो बड़ा जल्दबाज है। और हमने रात और दिन को अपनी कुदरत की 2 निशानियां करार दिया। फिर हमने रात की निशानी चांद को धुंधला बनाया और दिन की निशानी सूरज को रोशन बनाया कि सब चीजें दिखाई दी ताकि तुम लोग अपने परवरदिगार का फजल माश ढूंढते फिरो और ताकि तुम बरसों की गिनती और हिसाब को जानो बूझो। और हमने हर चीज को खूब अच्छी तफसील से बयान कर दिया है। और हमने हर आदमी के नामे अमल को उसके गले का हार बना दिया है कि उसकी किस्मत उसके साथ रहे। और क़यामत के दिन हम उसे उसके सामने निकाल के रख देंगे कि वो उसको एक खुली हुई किताब अपने रूबरू पाएगा। और हम उससे कहेंगे कि अपना नामे अमल पढ़ ले और आज अपना हिसाब लेने के लिए तू आप ही काफी है। जो शख्स रूबरा होता है तो बस अपने फायदे के लिए राह पर आता है और जो शख्स गुमराह होता है तो उसने भटक कर अपना आप बिगाड़ा। और कोई शख्स किसी दूसरे के गुनाह का बोझ अपने सर नहीं लेगा। और हम तो जब तक रसूल को भेजकर इत्माम हुज्जत न कर लें किसी पर अजाब नहीं किया करते। और हमको जब किसी बस्ती का वीरान करना मंजूर होता है तो हम वहाँ के खुशहालों को इताअत का हुक्म देते हैं तो वो लोग इसमें नाफरमानियां करने लगे। तब वो बस्ती अजाब की मुस्तहिक हो गई। उस वक्त हमने उसे अच्छी तरह तबाह बर्बाद कर दिया। और नूह अलैहिस्सलाम के बाद से इस वक्त तक हमने कितनी उम्मतों को हलाक कर मारा। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा परवरदिगार अपने बंदों के गुनाहों को जानने और देखने के लिए काफी है और गवाह शाहिद की जरूरत नहीं। और जो शख्स दुनिया का खाहा हो तो हम जिसे चाहते और जो चाहते हैं उसी में सरे दस्त उसे अता करते हैं। मगर फिर हमने उसके लिए तो जहन्नम ठहरा ही रखा है कि वो उसमें बुरी हालत से रांदा हुआ दाखिल होगा। और जो शख्स आखिरत का मुतमन्नी हो और उसके लिए खूब जैसी चाहिए कोशिश भी की और वो ईमानदार भी है तो यही वो लोग हैं जिनकी कोशिश मकबूल होगी।
اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو اور ان کو غرض سب کو ہم ہی تمہارے پروردگار کی اپنی بخشش سے مدد دیتے ہیں، اور تمہارے پروردگار کی بخشش تو عام ہے، کسی پر بند نہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا دیکھو تو کہ ہم نے بعض لوگوں کو بعض پر کیسی فضیلت دی ہے، اور آخرت کے درجے تو یقیناً یہاں سے کہیں بڑھ کے ہیں، اور وہاں کی فضیلت بھی تو کہیں بڑھ کر ہے۔ اور دیکھو کہیں خدا کے ساتھ دوسرے کو اس کا شریک نہ بنانا، ورنہ تم برے حال میں ذلیل رسوا بیٹھے کے بیٹھے رہ جاؤ گے۔ اور تمہارے پروردگار نے تو حکم ہی دیا ہے کہ اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ سے نیکی کرنا، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچیں اور کسی بات پر خفا ہوں تو خبردار ان کے جواب میں اف تک نہ کہنا اور نہ جھڑکنا، اور جو کچھ کہنا سننا ہو تو بہت ادب سے کہا کرو، اور ان کے سامنے نیاز سے خاکساری کا پہلو جھکائے رکھو، اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے میرے پالنے والے، جس طرح ان دونوں نے میرے بچپنے میں میری پرورش کی ہے، اسی طرح تو بھی ان پر رحم فرما۔ تمہارے دل کی بات تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے، اگر تم واقعی نیک ہوگے اور بھولے سے ان کی خطا کی ہے تو وہ تم کو بخش دے گا، کیونکہ وہ تو توبہ کرنے والوں کا بڑا بخشنے والا ہے۔ اور قرابت داروں اور محتاج اور پردیسی کو ان کا حق دے دو، اور خبردار فضول خرچی مت کیا کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے یقیناً شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکری کرنے والا ہے۔ اور تم کو اپنے پروردگار کے فضل و کرم کے انتظار میں جس کی تم کو امید ہو، مجبوراً ان غریبوں سے منہ موڑنا پڑے تو نرمی سے ان کو سمجھا دو، اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندھا ہوا بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں، اور نہ بالکل کھول دو کہ سب کچھ دے ڈالو، اور آخر تم کو ملامت زدہ حسرتناک بیٹھنا پڑے۔ اس میں شک نہیں کہ تمہارا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو فراخ کر دیتا ہے، اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ رکھتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ اپنے بندوں سے بہت باخبر اور دیکھ بھال رکھنے والا ہے۔ اور لوگوں، مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، کیونکہ ان کو اور تم کو سب کو تو ہم ہی روزی دیتے ہیں۔ بے شک اولاد کا قتل کرنا بڑا سخت گناہ ہے۔ اور دیکھو زنا کے پاس بھی نہ بھٹکنا، کیونکہ بے شک وہ بڑی بے حیائی کا کام اور بہت برا چلن ہے۔ اور جس جان کا مارنا خدا نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر بفتوائے شرع، اور جو شخص ناحق مارا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو قاتل پر قصاص کا قابو دیا ہے، تو اسے چاہیے کہ قتل خون کا بدلہ لینے میں زیادتی نہ کرے، بے شک وہ مدد دیا جائے گا کہ قتل ہی کرے، معاف نہ کرے۔ اور یتیم جب تک جوانی کو پہنچے اس کے مال کے قریب بھی نہ جانا، مگر ہاں اس طرح پر کہ یتیم کے حق میں بہتر ہو، اور عہد کو پورا کرو، کیونکہ قیامت میں عہد کی ضرور پوچھ گچھ ہوگی۔ اور جب ناپ تول کر دینا ہو تو پیمانے کو پورا بھر دیا کرو، اور جب تول کر دینا ہو تو بالکل ٹھیک ترازو سے تولا کرو، معاملے میں یہی طریقہ بہتر ہے، اور انجام بھی اس کا اچھا ہے۔ اور جس چیز کا تمہیں یقین نہ ہو خواہ مخواہ اس کے پیچھے نہ پڑا کرو، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان سب کی قیامت کے دن یقیناً باز پرس ہوتی ہے۔ اور دیکھو زمین پر اکڑ کر نہ چلا کرو، کیونکہ تو اپنے اس دھماکے کی چال سے نہ تو زمین کو ہرگز پھاڑ ڈالے گا، اور نہ تن کر چلنے سے ہرگز لمبائی میں پہاڑوں کے برابر پہنچ سکے گا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سب باتوں میں سے جو بات بری ہے وہ تمہارے پروردگار کے نزدیک ناپسند ہے۔ یہ بات تو حکمت کی ان باتوں میں سے ہے جو تمہارے پروردگار نے تمہارے پاس وہی بھیجی، اور خدا کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنانا، ورنہ تو ملامت زدہ راندہ ہو کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اے مشرکین مکہ، کیا تمہارے پروردگار نے تمہیں چن چن کر بیٹے دیے ہیں اور خود بیٹیاں لی ہیں، یعنی فرشتے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم بڑی سخت بات کہتے ہو، اور ہم نے تو اسی قرآن میں طرح طرح سے بیان کر دیا تاکہ لوگ کسی طرح سمجھیں، مگر اس سے تو ان کی نفرت ہی بڑھتی گئی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے تم کہہ دو کہ اگر خدا کے ساتھ جیسا یہ لوگ کہتے ہیں اور معبود بھی ہوتے تو اب تک ان معبودوں نے مالک عرش تک کی رسانی کی کوئی نہ کوئی راہ نکالی ہوتی۔ جو بےہودہ باتیں یہ لوگ خدا کی نسبت کہا کرتے ہیں، اور وہ ان سے بہت بڑھ کے پاک و پاکیزہ اور برتر ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور سارے جہان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد و ثنا کی تسبیح نہ کرتی ہو، مگر تم لوگ ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ بڑا بردبار بخشنے والا ہے۔ اور جب تم قرآن پڑھتے ہو تو
تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے ایک گہرا پردہ ڈال دیتے ہیں، اور گویا ہم خود ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیتے ہیں تاکہ وہ قرآن کو نہ سمجھ سکیں، اور گویا ہم ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں کہ نہ سن سکیں۔ جب تم قرآن میں اپنے پروردگار کا تنہا ذکر کرتے ہو تو کفار الٹے پاؤں نفرت کر کے تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب یہ لوگ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جو کچھ یہ غور سے سنتے ہیں ہم تو خوب جانتے ہیں، اور جب یہ لوگ باہم کان میں بات کرتے ہیں تو اس وقت یہ ظالم ایمانداروں سے کہتے ہیں کہ تم تو بس ایک دیوانے آدمی کے پیچھے پڑے ہو جس پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا دیکھو تو یہ کمبخت تمہاری نسبت کیسی کیسی پھپتیاں کہتے ہیں، تو اسی وجہ سے ایسے گمراہ ہوئے کہ اب حق کی راہ کسی طرح پا ہی نہیں سکتے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مرنے کے بعد سڑ گل کر ہڈیاں رہ جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا سر نو پیدا کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ تم مرنے کے بعد چاہے پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا کوئی چیز جو تمہارے خیال میں بڑی سخت ہو اور اس کا زندہ ہونا دشوار ہو، وہ بھی ضرور زندہ ہوگی۔ تو یہ لوگ عنقریب ہی تم سے پوچھیں گے کہ بھلا ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ تو تم کہہ دو کہ وہی خدا جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا جب تم کچھ نہ تھے۔ اس پر یہ لوگ تمہارے سامنے سر مٹکائیں گے اور کہیں گے اچھا اگر ہوگا تو آخر کب؟ تم کہہ دو کہ بہت جلد عنقریب ہی ہوگا، جس دن تمہیں خدا اسرافیل کے ذریعے سے بلائے گا تو اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اس کی تعمیل کرو گے اور قبروں سے نکلو گے، اور تم خیال کرو گے کہ مرنے کے بعد قبروں میں بہت ہی کم ٹھہرے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے سچے بندوں مومنوں سے کہہ دو کہ وہ کافروں سے بات کریں تو اچھے طریقے سے، سخت کلامی نہ کریں، کیونکہ شیطان تو ایسی ہی باتوں سے فساد ڈلواتا ہے۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ شیطان آدمی کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تمہارا پروردگار تمہارے حال سے خوب واقف ہے، اگر چاہے گا تم پر رحم کرے گا اور اگر چاہے گا تم پر عذاب کرے گا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کچھ ان لوگوں کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے، اور جو لوگ آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں سب کو تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے، اور ہم نے یقیناً بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی، اور ہم ہی نے داؤد کو زبور عطا کی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے کہہ دو کہ خدا کے سوا اور جن لوگوں کو معبود سمجھتے ہو ان کو وقت پڑے پکار کے تو دیکھو کہ وہ نہ تو تم سے تمہاری تکلیف ہی دفع کر سکتے ہیں اور نہ اس کو بدل سکتے ہیں۔ یہ لوگ جن کی مشرکین اپنا خدا سمجھ کر عبادت کرتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے قریب کے ذریعے ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ دیکھیں ان میں سے کون زیادہ قربت رکھتا ہے، اور اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ تیرے پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے، اور کوئی بستی نہیں ہے مگر روز قیامت سے پہلے ہم اسے تباہ و برباد کر چھوڑیں گے، نافرمانی کی سزا میں اس پر سخت سے سخت عذاب کریں گے۔ اور یہ بات کتاب لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے، اور ہمیں معجزات کے بھیجنے سے بجز اس کے اور کوئی وجہ مانے نہیں ہوئی کہ اگلوں نے انہیں جھٹلا دیا، اور ہم نے قوم سمود کو معجزے سے اونٹنی عطا کی جو ہماری قدرت کی دکھانے والی تھی، تو ان لوگوں نے اس پر ظلم کیا یہاں تک کہ مار ڈالا، اور ہم تو معجزے صرف ڈرانے کی غرض سے بھیجا کرتے ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جب تم سے ہم نے کہہ دیا کہ تمہارے پروردگار نے لوگوں کو ہر طرف سے روک رکھا ہے کہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور ہم نے جو خواب تم کو دکھلا دیا تھا تو بس اسی لوگوں کے ایمان کی آزمائش کا ذریعہ ٹھہرایا تھا، اور اسی طرح درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اور ہم باوجود کہ ان لوگوں کو طرح طرح سے ڈراتے ہیں مگر ہمارا ڈرانا ان کی سخت سرکشی کو بڑھاتا ہی گیا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس وہ غرور سے کہنے لگا کیا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور شوخی سے بولا بھلا دیکھو تو صحیح یہی وہ شخص ہے جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو مجھ کو قیامت تک کی مہلت دے تو میں دعوے سے یہ کہتا ہوں قدر قلیل کے سوا اس کی نسل کی جڑ کاٹتا رہوں گا۔ خدا نے فرمایا چل دور ہو، ان میں سے جو شخص تیری پیروی کرے گا تو یاد رہے کہ تم سب کی سزا جہنم ہے، اور وہ بھی پوری پوری سزا ہے، اور اس میں سے جس پر اپنی چکنی چپڑی بات سے قابو پا سکے بہکا، اور اپنے چیلوں کے لشکر سوار اور پیادے سب سے چڑھائی کر، اور مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا کر لے، اور ان سے خوب جھوٹے وعدے کر،
اور شیطان تو ان سے جو وعدے کرتا ہے دھوکے کی دیوار کے سوا کچھ ہوتا نہیں۔ بے شک جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چل سکتا، اور کارسازی میں تیرا پروردگار کافی ہے۔ لوگوں، تمہارا پروردگار وہ قادر مطلق ہے جو تمہارے لیے سمندر میں جہازوں کو چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل و کرم معاش کی تلاش کرو، اس میں شک نہیں کہ وہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اور جب سمندر میں کبھی تم کو کوئی تکلیف پہنچے تو جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے غائب ہو گئے، مگر بس وہی ایک خدا یاد رہتا ہے۔ اس پر بھی جب خدا نے تم کو چھٹکارا دے کر خشکی تک پہنچا دیا تو پھر تم ان سے منہ موڑ بیٹھے، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تم کو اس کا بھی اطمینان ہو گیا کہ وہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر قارون کی طرح زمین میں دھسا دے، یا تم پر قوم لوط کی طرح پتھروں کا میہ برسا دے، پھر اس وقت تم کسی کو اپنا کارساز نہ پاؤ گے۔ یا تم کو اس کا بھی اطمینان ہو گیا ہے کہ خدا پھر تم کو دوبارہ اسی سمندر میں لے جائے گا، اس کے بعد ہوا کا ایک ایسا جھونکا جو جہاز کے پرخچے اڑا دے، تم پر بھیجے، پھر تمہیں تمہارے کفر کی سزا میں ڈوبا مارے، پھر تم کسی کو ایسا حمایتی نہ پاؤ گے جو ہمارا پیچھا کرے اور تمہیں چھڑائے۔ اور ہم نے یقیناً آدم کی اولاد کو عزت دی، اور خشکی اور تری میں ان کو جانوروں کشتیوں کے ذریعے لیے پھرے، اور انہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں، اور اپنے بہتیرے مخلوقات پر ان کو اچھی خاصی فضیلت دی۔ اس دن کو یاد کرو جب ہم تمام لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے، اور جس کا نام عمل ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ لوگ خوش خوش اپنا نام عمل پڑھنے لگیں گے، اور ان پر ریشہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جو شخص اس دنیا میں جان بوجھ کر اندھا بنا رہا تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، اور نجات کے رستے سے بہت دور بھٹکا ہوا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے جو قرآن تمہارے پاس وحی کے ذریعے سے بھیجا، اگرچہ لوگ تو تمہیں اس سے بہکانے ہی لگے تھے تاکہ تم قرآن کے علاوہ پھر دوسری باتوں کا افترا باندھو، اور جب تم یہ کر گزرتے اس وقت یہ لوگ تم کو اپنا سچا دوست بنا لیتے، اور اگر ہم تم کو ثابت قدم نہ رکھتے تو ضرور تم بھی ذرا جھکنے ہی لگتے، اور اگر تم ایسا کرتے تو اس وقت ہم تم کو زندگی میں بھی اور مرنے پر بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھا دیتے، اور تم کو ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار بھی نہ ملتا۔ اور یہ لوگ تو تمہیں سرزمین مکہ سے دل برداشتہ کرنے ہی لگے تھے تاکہ تم کو وہاں سے شام کی طرف نکال باہر کریں، اور ایسا ہوتا تو تمہارے پیچھے میں یہ لوگ چند روز کے سوا ٹھہرنے بھی نہ پاتے۔ تم سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیجے ہیں ان کا برابر یہی دستور رہا ہے، اور جو دستور ہمارے ٹھہرائے ہوئے ہیں ان میں تم تغیر و تبدل نہ پاؤ گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھا کرو، اور نماز صبح بھی، کیونکہ صبح کی نماز پر دن اور رات دونوں کے فرشتوں کی گواہی ہوتی ہے، اور رات کے خاص حصے میں نماز تہجد پڑھا کرو، یہ سنت تمہاری خاص فضیلت ہے۔ قریب ہے کہ قیامت کے دن خدا تم کو مقام محمود تک پہنچائے، اور یہ دعا مانگا کرو کہ اے میرے پروردگار، مجھے جہاں پہنچا اچھی طرح پہنچا تو اچھی طرح سے نکال، اور مجھے خاص اپنی بارگاہ سے ایک حکومت عطا فرما جس سے ہر قسم کی مدد پہنچے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ دین حق آ گیا اور دین باطل نیست و نابود ہوا، اس میں شک نہیں کہ باطل مٹنے والا ہی تھا، اور ہم تو قرآن میں وہی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے، مگر نافرمانوں کو تو گھاٹے کے سوا کچھ بڑھاتا ہی نہیں۔ اور جب ہم نے آدمی کو نعمت عطا فرمائی تو الٹے اس نے ہم سے منہ پھیرا اور پہلو تہی کرنے لگا، اور جب اسے کوئی تکلیف چھو بھی گئی تو مایوس ہو کر بیٹھا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ ہر ایک اپنے اپنے طریقے پر کارگزاری کرتا ہے، پھر تم میں سے جو شخص بالکل ٹھیک سیدھی راہ پر ہے تمہارا پروردگار اس سے خوب واقف ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو تم ان کے جواب میں کہہ دو کہ روح بھی میرے پروردگار کے حکم سے پیدا ہوئی ہے، اور تم کو بہت ہی تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، اس کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم چاہیں تو جو قرآن ہم نے تمہارے پاس وحی کا ذریعہ بھیجا ہے دنیا سے اٹھا لے جائیں،
پھر تم اپنے واسطے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاؤ گے مگر یہ صرف تمہارے پروردگار کی رحمت ہے کہ اس نے ایسا کیا، اس میں شک نہیں کہ اس کا تم پر بڑا فضل و کرم ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ اگر ساری دنیا جہان کے آدمی اور جن اور اس بات پر اکٹھا ہوں کہ اس قرآن کا مثل لے آئیں تو غیر ممکن اس کے بارے میں نہیں لا سکتے، اگرچہ اس کوشش میں ایک کا ایک مددگار بھی بنے۔ اور ہم نے تو لوگوں کے سمجھانے کے واسطے اس قرآن میں کئی قسم کی مثالیں اول بدل کے بیان کر دیں، اس پر بھی اکثر لوگ بغیر ناشکری کیے نہیں رہتے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار مکہ نے تم سے کہا کہ جب تک تم ہماری زمین سے چشمہ نہ بہا نکالو گے ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے، یا یہ نہیں تو کھجوروں اور انگوروں کا تمہارا کوئی باغ ہو، اس میں تم بیچ بیچ میں نہریں جاری کر کے دکھا دو، یا جیسا کہ گمان رکھتے تھے ہم پر آسمان ہی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گراؤ، یا خدا اور فرشتوں کو اپنے قول کی تصدیق میں ہمارے سامنے گواہی میں لا کر کھڑا کر دیا، تمہارے رہنے کے لیے کوئی طلائی محل سرا ہو، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ، اور جب تک تم ہم پر خدا کے ہاں سے ایک کتاب نازل نہ کرو گے کہ ہم اسے خود پڑھ بھی لیں، اس وقت تک ہم تمہارے آسمان پر چڑھنے کے بھی قائل نہ ہوں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ سبحان اللہ، میں ایک آدمی خدا کے رسول کے سوا آخر اور کیا ہوں جو یہ بیہودہ باتیں کرتے ہو۔ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا اور کسی چیز نے نہ روکا کہ وہ کہنے لگے کہ کیا خدا نے آدمی کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ اگر زمین پر فرشتے بسے ہوئے ہوتے تو اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ان لوگوں کے پاس فرشتے ہی کو رسول بنا کر نازل کرتے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ ہمارے تمہارے درمیان گواہی کے واسطے بس خدا کافی ہے، اس میں شک نہیں کہ وہ اپنے بندوں کے حال سے خوب واقف اور دیکھتا رہتا ہے، اور خدا جس کی ہدایت کرے ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو گمراہی میں چھوڑ دے تو یاد رکھو کہ پھر اس کے سوا کسی کو اس کا سرپرست نہ پاؤ گے۔ اور قیامت کے دن ہم ان لوگوں کو منہ کے بھل اوندھے، اندھے اور گونگے اور بہرے قبروں سے اٹھائیں گے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے کہ جب کبھی بجھنے کو ہوگی تو ہم ان لوگوں پر اسے اور بھڑکا دیں گے، اور یہ سزا ان کی اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا اور کہنے لگے کہ جب ہم مرنے کے بعد سڑ گل کر ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم از سر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ کیا ان لوگوں نے اس پر بھی نہیں غور کیا کہ وہ خدا جس نے سارے آسمان اور زمین بنائے اس پر بھی ضرور قادر ہے کہ ان کے ایسے آدمی دوبارہ پیدا کرے، اور اس نے ان کی موت کی ایک میعاد مقرر کر دی ہے جس میں ذرا بھی شک نہیں، اس پر بھی یہ ظالم انکار کیے بغیر نہ رہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے بھی تمہارے اختیار میں ہوتے تو بھی تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ان کو بند رکھتے، اور آدمی بڑا ہی تنگ دل ہے، اور ہم نے یقیناً موسیٰ کو کھلے ہوئے 9 معجزے عطا کیے۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنی اسرائیل سے یہی پوچھ دیکھو کہ جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ، میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی نے تم پر جادو کر کے دیوانہ بنا دیا ہے۔ موسیٰ نے کہا تم یہ ضرور جانتے ہو کہ یہ معجزے سارے آسمان و زمین کے پروردگار نے نازل کیے، اور وہ بھی لوگوں کی سوجھ کی باتیں ہیں، اور اے فرعون، میں تو خیال کرتا ہوں کہ تم پر شامت آئی ہے۔ پھر فرعون نے یہ ٹھان لیا کہ بنی اسرائیل کو سرزمین مصر سے نکال باہر کرے، تو ہم نے فرعون اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے سب کو ڈبو مارا، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم ہی اس ملک میں خوب آرام سے رہو سہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ پہنچے گا تو ہم تم سب کو سمیٹ کر لے آئیں گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو بالکل ٹھیک نازل کیا اور بالکل ٹھیک نازل ہوا، اور تم کو تو ہم نے جنت کی خوشخبری دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا کہ تم لوگوں کے سامنے حسب ضرورت مہلت دے دے کر اس کو پڑھ دیا کرو، اور اسی وجہ سے ہم نے اس کو رفتہ رفتہ نازل کیا۔ تم کہہ دو کہ خواہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اس میں شک نہیں کہ جن لوگوں کو اس کے قبل ہی آسمانی کتابوں کا علم عطا کیا گیا ہے، ان کے سامنے جب یہ پڑھا جاتا ہے تو ٹھڈیوں سے منہ کے بھل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے،
بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہونا ہی تھا، اور یہ لوگ سجدے کے لیے منہ کے بھل گر پڑتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی خاکساری کو بڑھاتا جاتا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے کہہ دو کہ تم کو اختیار ہے، خواہ اسے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، غرض جس نام کو بھی پکارو اس کے تو سب نام اچھے سے اچھے ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ تو اپنی نماز بہت چلا کر پڑھو اور نہ بالکل چپکے سے، بلکہ اس کے درمیان ایک اوسط طریقہ اختیار کر لو، اور کہو کہ ہر طرح کی تعریف اسی خدا کو سزاوار ہے جو نہ تو کوئی اولاد رکھتا ہے اور نہ سارے جہان کی سلطنت میں اس کا کوئی ساجھیدار ہے، اور نہ اسے کسی طرح کی کمزوری ہے کہ کوئی اس کا سرپرست ہو، اور اسی کی بڑائی اچھی طرح کرتے رہا کرو۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب قرآن نازل کی، اور اس میں کسی طرح کی کجی خرابی نہ رکھی، بلکہ ہر طرح سے شدھ، تاکہ جو سخت عذاب خدا کی بارگاہ سے کافروں پر نازل ہونے والا ہے اس سے لوگوں کو ڈرائے، اور جن مومنین نے اچھے اچھے کام کیے ہیں ان کو اس بات کی خوشخبری دے کہ ان کے لیے بہت اچھا اجر و ثواب موجود ہے، جس میں وہ ہمیشہ باطمینان تمام رہیں گے۔ اور جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ خدا اولاد رکھتا ہے ان کو عذاب سے ڈراؤ، نہ تو انہی کو اس کی کچھ خبر ہے اور نہ ان کے باپ داداؤں ہی کو تھی، یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، یہ لوگ جھوٹ کے سوا کچھ اور بولتے ہی نہیں۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانے تو شاید تم مارے افسوس کہ ان کے پیچھے اپنی جان دے ڈالو گے۔ جو کچھ روئے زمین پر ہے ہم نے اسے اس کی زینت رونق قرار دی تاکہ ہم لوگوں کا امتحان لیں کہ ان میں سے کون سب سے اچھے چلن کا ہے، اور پھر ہم ایک نہ ایک دن جو کچھ بھی اس پر ہے سب کو نابود کر کے چٹیل میدان بنا دیں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ اصحاب کہف و رقیم، کھو اور تختی والے ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے کہ ایک بارگی کچھ جوان غار میں آ پہنچے اور دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے واسطے ہمارے کام میں کامیابی عنایت کر۔ تب ہم نے کئی برس تک غار میں ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے، انہیں سلا دیا، پھر ہم نے انہیں چونکایا تاکہ ہم دیکھیں کہ دو گروہوں میں سے کسی کو غار میں ٹھہرنے کی مدت خوب یاد ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ہم ان کا حال تم سے بالکل ٹھیک تحقیقاً بیان کرتے ہیں۔ وہ چند جوان تھے کہ اپنے سچے پروردگار پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کی سوچ سمجھ اور زیادہ کر دی، اور ہم نے ان کے دلوں پر صبر و استقلال کی گرہ لگا دی کہ جب دقیانوس بادشاہ نے کفر پر مجبور کیا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور بے تامل کہنے لگے، ہمارا پروردگار تو بس سارے آسمان و زمین کا مالک ہے، ہم تو اس کے سوا کسی معبود کی ہرگز عبادت نہ کریں گے، اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم نے عقل سے دور بات کہی۔ افسوس ہے کہ یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنائے ہیں، پھر یہ لوگ ان کے معبود ہونے کی کوئی صریحی دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ اور جو شخص خدا پر جھوٹ بہتان باندھے اس سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا؟ پھر باہم کہنے لگے کہ جب تم نے ان لوگوں سے اور خدا کے سوا جن معبودوں کی یہ لوگ پرستش کرتے ہیں ان سے کنارہ کشی کر لی تو چلو فلاں غار میں جا بیٹھو، تمہارا پروردگار اپنی رحمت تم پر وسیع کر دے گا اور تمہارے کام میں تمہارے لیے آسانی کے سامان مہیا کر دے گا۔ غرض یہ ٹھان کر غار میں جا پہنچے کہ جب سورج نکلتا ہے تو دیکھے گا کہ وہ ان کے غار سے داہنی طرف جھک کے نکل جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا جاتا ہے، اور وہ لوگ مزے سے غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں لیٹے ہیں۔ یہ خدا کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس کو خدا ہدایت کرے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو گمراہ کرے تو پھر تم اس کا کوئی سرپرست و رہنما ہرگز نہ پاؤ گے، اور تو ان کو سمجھے گا کہ وہ جاگتے ہیں حالانکہ وہ گہری نیند میں سو رہے ہیں، اور ہم کبھی داہنی طرف اور کبھی بائیں طرف ان کی کروٹیں بدلوا دیتے ہیں، اور ان کا کتا اپنے آگے کے دونوں پاؤں پھیلائے چوکھٹ پر ڈٹا بیٹھا ہے،
ان کی یہ حالت ہے کہ اگر کہیں تو ان کو جھانک کر دیکھے تو الٹے پاؤں ضرور بھاگ کھڑا ہو اور تیرے دل میں دہشت سما جائے، اور جس طرح اپنی قدرت سے ان کو سلایا اسی طرح اپنی قدرت سے ان کو جگا اٹھایا تاکہ آپس میں کچھ پوچھ گچھ کریں۔ غرض ان میں ایک بولنے والا بول اٹھا کہ بھائی اس غار میں تم کتنی مدت ٹھہرے؟ کہنے لگے اے ٹھہرے کیا، بس ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ اس کے بعد کہنے لگے جتنی دیر تم غار میں ٹھہرے اس کو تمہارا پروردگار ہی کچھ تم سے بہتر جانتا ہے۔ اچھا تو اب اپنے میں سے کسی کو اپنا یہ روپیہ دے کر شہر کی طرف بھیجو تو وہ جا کر دیکھ بھال لے کہ وہاں کا کون سا کھانا بہت اچھا ہے، پھر اس میں سے بقدر ضرورت کھانا تمہارے واسطے لے آئے، اور اسے چاہیے کہ وہ آہستہ چپکے سے آ جائے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ اس میں شک نہیں کہ اگر ان لوگوں کو تمہاری اطلاع ہو گئی تو بس پھر تم کو سنگسار ہی کر دیں گے یا پھر تم کو اپنے دین کی طرف پھیر کر لے جائیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر تم کبھی کامیاب نہ ہوگے۔ اور ہم نے یوں ان کی قوم کے لوگوں کو ان کی حالت پر اطلاع کرائی تاکہ وہ لوگ دیکھ لیں کہ خدا کا وعدہ یقیناً سچا ہے، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ قیامت کے آنے میں کچھ بھی شبہ نہیں۔ اب اطلاع ہونے کے بعد ان کے بارے میں لوگ باہم جھگڑنے لگے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے غار پر بطور یادگار کوئی عمارت بنا دو، ان کا پروردگار تو ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ اور ان کے بارے میں جن مومنین کی رائے غالب رہی انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے غار پر ایک مسجد بنائیں گے، قریب ہے کہ لوگ نصارے نجران کہیں گے کہ وہ 3 آدمی تھے، چوتھا ان کا کتا قطمیر ہے، اور جب کچھ لوگ عاقب وغیرہ کہتے ہیں کہ 5 آدمی تھے، چھٹا ان کا کتا ہے۔ یہ سب غیب میں اٹکل لگاتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7 آدمی ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ ان کا شمار میرا پروردگار ہی خوب جانتا ہے، ان کی گنتی کو تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان لوگوں سے اصحاب کہف کے بارے میں سرسری گفتگو کے سوا زیادہ نہ جھگڑو، اور ان کے بارے میں ان لوگوں میں سے کسی سے پوچھو بھی نہیں، اور کسی کام کی نسبت نہ کہا کرو کہ میں اس کو کل کروں گا، مگر انشاءاللہ کہہ کر، اور اگر انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ تو جب یاد آئے اپنے پروردگار کو یاد کر لو، انشاءاللہ کہہ لو، اور کہو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے ایسی بات کی ہدایت فرمائے جو رہنمائی میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو۔ اور اصحاب کہف اپنے غار میں نواد پر 300 برس رہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ لوگ اس پر بھی نہ مانے تو تم کہہ دو کہ خدا ان کے ٹھہرنے کی مدت سے بخوبی واقف ہے، سارے آسمان اور زمین کا غیب اسی کے واسطے خاص ہے۔ اللہ اکبر، وہ کیسا دیکھنے والا اور کیا ہی سننے والا ہے، اس کے سوا ان لوگوں کا کوئی سرپرست نہیں، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو اپنا دخیل نہیں بناتا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کتاب تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کے ذریعے سے نازل ہوئی ہے اس کو پڑھا کرو، اس کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور تم اس کے سوا کوئی کہیں ہرگز پناہ کی جگہ بھی نہ پاؤ گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ اپنے پروردگار کی صبح سویرے اور جھٹ پٹے وقت شام کو یاد کرتے ہیں ان کے ساتھ تم خود بھی اپنے نفس پر جبر نہ کرو، اور ان کی طرف سے اپنی نظر توبہ نہ پھیرو کہ تم دنیا میں زندگی کی آرائش چاہنے لگو، اور جس کے دل کو ہم نے گویا خود اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور وہ اپنی خواہش نفسانی کے پیچھے پڑا ہے، اور اس کا کام سراسر زیادتی ہے، اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ سچی بات کلمہ توحید تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہو چکی ہے، بس جو چاہے مانے اور جو چاہے نہ مانے، مگر ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ دہکا کے تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ لوگ دہائی دیں گے تو ان کی فریاد رسی کھولتے ہوئے پانی سے کی جائے گی جو مثل پگھلے ہوئے تانبے کے ہوگا، اور وہ منہ کو بھون ڈالے گا۔ کیا برا پانی ہے، اور جہنم بھی کیا بری جگہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کرتے رہے تو ہم ہرگز اچھے کام والے کے اجر کو اکارت نہیں کرتے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے رہنے سہنے کے لیے سدا بہار بہشت کے باغات ہیں، ان کے مکانات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان باغات میں دمکتے ہوئے کندن کے کنگن سے سنوارے جائیں گے، اور انہیں باریک ریشم قریب اور دبیز ریشم بافتے کے دھانی جوڑے پہنائے جائیں گے، اور تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔
گے، کیا ہی اچھا بدلہ ہے، اور بہشت بھی آسائش کی کیسی اچھی جگہ ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے ان دو شخصوں کی مثال بیان کرو کہ ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دے رکھے ہیں اور ہم نے ان کے چوگرد خرمے کے درخت لگا دیے ہیں، اور ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی بھی لگائی ہے، وہ دونوں باغ خوب پھل لائے اور پھل لانے میں کچھ کمی نہیں کی، اور ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان نہر بھی جاری کر دی ہے، اور اسے پھل ملا تو اپنے ساتھی سے جو اس سے باتیں کر رہا تھا بول اٹھا کہ میں تو تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور جتھے میں بھی بڑھ کر ہوں، اور یہ باتیں کرتا ہوا اپنے باغ میں بھی جا پہنچا، حالانکہ اس کی حالت یہ تھی کہ کفر کی وجہ سے اپنے اوپر آپ ظلم کر رہا تھا۔ غرض وہ کہہ بیٹھا کہ مجھے تو اس کا گمان نہیں ہوتا کہ کبھی بھی یہ باغ اجڑ جائے، اور میں تو یہ بھی خیال نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور بالفرض ہوئی بھی تو جب میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جاؤں گا تو یقیناً اس سے کہیں اچھی جگہ پاؤں گا۔ اس کا ساتھی جو اس سے باتیں کر رہا تھا کہنے لگا کہ کیا تو اس پروردگار کا منکر ہے جس نے پہلے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے بالکل ٹھیک مرد آدمی بنا دیا؟ لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہی خدا میرا پروردگار ہے، اور میں تو اپنے پروردگار کا کسی کو شریک نہیں بناتا۔ اور جب تو اپنے باغ میں آیا تو یہ کیوں نہ کہا کہ یہ سب ماشاء اللہ خدا ہی کے چاہے سے ہوا ہے، میرا کچھ بھی نہیں، کیونکہ بغیر خدا کی مدد کے کسی میں کچھ سکت نہیں۔ اگر مال اور اولاد کی راہ سے تو مجھے کم سمجھتا ہے تو عنقریب ہی میرا پروردگار مجھے وہ باغ عطا فرمائے گا جو تیرے باغ سے کہیں بہتر ہوگا، اور تیرے باغ پر کوئی ایسی آفت آسمان سے نازل کرے کہ خاک سیاہ ہو کر چٹیل چکنا صفا چٹ میدان ہو جائے، اس کا پانی نیچے اتر کے خشک ہو جائے، پھر تو اس کو کسی طرح طلب نہ کر سکے، چنانچہ عذاب نازل ہوا اور اس کے باغ کے پھل آفت میں گھیر لیے گئے، تو وہ اس مال پر جو باغ کی تیاری میں صرف کیا تھا افسوس سے ہاتھ ملنے لگا، اور باغ کی یہ حالت تھی کہ اپنی ٹہنیوں پر اوندھا گرا ہوا تھا، تو کہنے لگا کاش میں اپنے پروردگار کا کسی کو شریک نہ بناتا، اور خدا کے سوا اس کا کوئی جتھا بھی نہ تھا کہ اس کی مدد کرتا اور وہ بدلہ لے سکتا تھا۔ اسی جگہ سے ثابت ہو گیا کہ سرپرستی خاص خدا ہی کے لیے ہے، جو سچا ہے وہی بہتر ثواب دینے والا ہے، اور انجام کے خیال سے بھی وہی بہتر ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے دنیا کی زندگانی کی مثال بھی بیان کر دو کہ اس کی حالت اس پانی کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو زمین کی روئیدگی اس میں مل جل گئی اور خوب پھلی پھولی، پھر آخر ریزہ ریزہ بھوسا ہو گئی کہ اس کو ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مال اور اولاد اس ذرا سی دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے پروردگار کے نزدیک ثواب میں اس سے کہیں زیادہ اچھی ہیں، اور تمنا و آرزو کی راہ سے بھی بہتر ہیں۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن ہم پہاڑ کو چلائیں گے اور تم زمین کو کھلا میدان پہاڑوں سے خالی دیکھو گے، اور ہم ان سبھوں کو اکٹھا کریں گے تو ان میں سے ایک کو نہ چھوڑیں گے، اور سب کے سب تمہارے پروردگار کے سامنے قطار قطار پیش کیے جائیں گے۔ اور اس وقت ہم یاد دلائیں گے کہ جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح تم لوگوں کو آخر ہمارے پاس آنا پڑا، مگر تم یہ خیال کرتے تھے کہ ہم تمہارے دوبارہ پیدا کرنے کے لیے کوئی وقت ہی نہیں ٹھہرائیں گے، اور لوگوں کے اعمال کی کتاب سامنے رکھی جائے گی تو تم گنہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے دیکھ کر سہمے ہوئے ہیں اور کہتے جاتے ہیں ہائے ہماری شامت، یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹے ہی گناہ کو بے قلم بند کیے چھوڑتی ہے اور نہ بڑے گناہ کو، اور جو کچھ ان لوگوں نے دنیا میں کیا تھا وہ سب لکھا ہوا موجود پائیں گے، اور تیرا پروردگار کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کرے گا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، یہ ابلیس جنات سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے نکل بھاگا، تو لوگوں کیا مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے قدیمی دشمن ہیں۔ ظالموں نے خدا کے بدلے شیطان کو اپنا دوست بنایا، یہ ان کا کیا برا عوض ہے۔ میں نے نہ تو آسمان و زمین کے پیدا کرنے کے وقت ان کو مدد کے لیے بلایا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت، اور میں ایسا گیا گزرا نہ تھا کہ میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناتا۔
اور اس دن سے ڈرو جس دن خدا فرمائے گا کہ اب تم جن لوگوں کو میرا شریک خیال کرتے تھے ان کو مدد کے لیے پکارو، تو وہ لوگ ان کو پکاریں گے مگر وہ لوگ ان کی کچھ نہ سنیں گے، اور ہم ان دونوں کے بیچ میں مہلک آڑ بنا دیں گے، اور گنہگار لوگ دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ یہ اس میں جھونکے جائیں گے اور اس سے گریز کی راہ نہ پائیں گے۔ اور ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سمجھانے کے واسطے ہر طرح کی مثالیں پھیر بدل کر بیان کر دی ہیں، مگر انسان تو تمام مخلوقات سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی تو پھر ان کو ایمان لانے اور اپنے پروردگار سے مغفرت کی دعا مانگنے سے اس کے سوا اور کون امر مانے ہے کہ اگلوں کسی ریت رسم ان کو بھی پیش آئی یا ہمارا عذاب ان کے سامنے سے موجود ہو۔ اور ہم تو پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ اچھوں کو نجات کی خوشخبری سنائیں اور بروں کو عذاب سے ڈرائیں۔ اور جو لوگ کافر ہیں جھوٹی جھوٹی باتوں کا سہارا پکڑ کے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کی بدولت حق کو اس کی جگہ سے اکھاڑ پھینکیں، اور ان لوگوں نے میری آیتوں کو اور جس عذاب سے یہ لوگ ڈرائے گئے ہنسی ٹھٹھا بنا رکھا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جس کو خدا کی آیتیں یاد دلائی جائیں اور وہ ان سے روگردانی کرے اور اپنے پہلے کرتوتوں کو جو اس کے ہاتھوں نے کیے ہیں بھول بیٹھے، گویا ہم نے خود ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ حق بات کو نہ سمجھ سکیں، اور گویا ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی ہے کہ سن نہ سکیں۔ اور اگر تم ان کو راہ راست کی طرف بلاؤ بھی تو ہرگز کبھی روبرا ہونے والے نہیں ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے، اگر ان کے کرتوتوں کی سزا میں دھڑ پکڑ کرتا تو فوراً دنیا ہی میں ان پر عذاب نازل کر دیتا، مگر ان کے لیے تو ایک میعاد مقرر ہے جس سے خدا کے سوا کہیں پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔ اور یہ بستیاں جنہیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، جب ان لوگوں نے سرکشی کی تو ہم نے انہیں ہلاک کر مارا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کی میعاد مقرر کر دی تھی۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام خضر کی ملاقات کو چلے، اپنے جوان وسیع یوشع سے بولے کہ جب تک میں دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ نہ جاؤں چلنے سے باز نہ آؤں گا، خواہ اگر ملاقات نہ ہو تو برسوں یوں ہی چلا جاؤں گا۔ پھر جب یہ دونوں ان دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو اپنی بھنی ہوئی مچھلی چھوڑ چلے، تو اس نے دریا میں سرنگ بنا کر اپنی راہ لی۔ پھر جب کچھ اور آگے بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان وسیع سے کہا، اجی ہمارا ناشتہ تو ہمیں دے دو، ہمارے آج کے اس سفر سے تو ہم کو بڑی تھکن ہو گئی۔ یوشع نے کہا، کیا آپ نے یہ دیکھا بھی کہ جب ہم لوگ دریا کے کنارے اس پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں اسی جگہ مچھلی چھوڑ آیا، اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان ہی نے بھلا دیا، اور مچھلی نے عجیب طرح سے دریا میں اپنی راہ لی۔ موسیٰ نے کہا، وہی تو وہ جگہ ہے جس کی ہم جستجو میں تھے۔ پھر دونوں اپنے قدم کے نشانوں پر دیکھتے دیکھتے الٹے پاؤں پھرے تو جہاں مچھلی چھوڑی تھی دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے خضر کو پایا، جس کو ہم نے اپنی بارگاہ سے رحمت ولایت کا حصہ عطا کیا تھا، اور ہم نے اسے علم لدنی اپنے خاص علم میں سے کچھ سکھایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں اس غرض سے آپ کے ساتھ ساتھ رہوں کہ جو رہنمائی کا علم آپ کو خدا کی طرف سے سکھایا گیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیجئے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، میں سکھا تو دوں مگر آپ سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا، اور سچ تو یہ ہے جو چیز آپ کے علمی احاطے سے باہر ہو اس پر آپ کیوں کر صبر کر سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ اطمینان رکھیے، اگر خدا نے چاہا تو آپ مجھے ضابطہ آدمی پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، اچھا تو اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو جب تک میں خود آپ سے کسی بات کا ذکر نہ چھیڑوں آپ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں نہ پوچھیے گا۔ غرض یہ دونوں مل کر چل کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ ایک دریا میں جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے کشتی میں چھید کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، آپ نے تو غضب کیا، کیا کشتی میں اس غرض سے سوراخ کیا ہے کہ لوگوں کو ڈبو دیجئے؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے آپ سے پہلے ہی نہ کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ
علیہ السلام نے کہا اچھا جو ہوا سو ہوا، آپ میری فروگزاشت پر گرفت نہ کیجیے اور مجھ پر میرے اس معاملے میں اتنی سختی نہ کیجیے۔ پھر دونوں کے دونوں آگے چلے یہاں تک کہ دونوں ایک لڑکے سے ملے تو اس وقت بندہ خدا نے اسے جان سے مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے معاذ اللہ، کیا آپ نے ایک معصوم شخص کو مار ڈالا اور وہ بھی کسی کے خون کے بدلے میں نہیں؟ آپ نے تو یقینی ایک عجیب حرکت کی۔ هديناه السبيل إما شاكرا